अपनी प्रैक्टिस में छोटी उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक होते देखा। उनकी जब एंजियोग्राफी करते हैं तो पता लगता है इनको जो मेन आर्टरी उसकी जो एलईडी होती है वो भी बंद होती है। छोटी उम्र से जब शुरू करते हैं तो बच्चों में भी बड़ों में भी थोड़ी सी जब यंग होते हैं लोग तो खाने पीने की आदतें हमारी इतनी ज़्यादा हो गई हैं। किताबें की दुकानें ना होने के बराबर हैं, खाने की दुकानें इतनी ज़्यादा हैं कि एक कदम उठाएं दूसरे कदम पर शवारमा पिज़्ज़ा, शवारमा पिज़्ज़ा। हमारे जवान ऑर्डर करते हैं पेप्सी और ये पीते रहते हैं, वहाँ पर बीमारी एक वजह ये भी बन रही है। इतनी यंग एज में ये बीमारी क्यों है? नंबर वन तो एक तो लाइफस्टाइल, जिस तरह हमने कहा है एसिडिटी ज़्यादा है, खाने पीने के लिए मेहनत बिल्कुल नहीं है उनके पास। इवन के गांव में भी लोग थोड़ा सा भी सफ़र करना हो तो मोटरसाइकिल गाड़ियाँ उनके पास होती हैं, फ़ौरन चले जाते हैं, चले जी। सर, इस तरह के पेशेंट्स में आपका क्या टारगेट है एलडीएल लेवल्स को लेकर? जिसका भी हो उसको 56 के नीचे ही रखने की कोशिश करते हैं, अराउंड अबाउट 50-56। पेशेंट का है उसको टिपिकल पेन है, वो कहता है जी मैं 5 कदम चलता हूँ तो छाती में दर्द शुरू हो जाती है, खाने के बाद मुझे तकलीफ ज़्यादा होती है। हमारी आप एको करें, जब हम एको करते हैं दैट इज़ नॉर्मल। जब हम कहते हैं कि इट इज़ डिजीज़ देयर, कहते हैं वो कैसे जी एको नॉर्मल है। टेस्ट चाहे जो मर्जी गलत आए नॉर्मल होते हैं यूजली, सिर्फ एक टेस्ट है जिससे पता लगता है कि इस एंजियोग्राफी, उसको हम कहते हैं ये क्या बात हुई। फिर वो 4-5 लोगों की जाकर राय लेना शुरू कर देता है, उतनी देर में कुछ ना कुछ हो चुका होता है, फिर वो कहते हैं हाँ जी आप सही कह रहे थे। Bismillahirrahmanirrahim. I'm your host for today. My name is Dr. Hamza Azhar Ghauri. I'm an interventional cardiologist and a stroke interventionist. I'm working as Assistant Professor of Cardiology at Rawalpindi Institute of Cardiology. I want to welcome you today for this podcast which has been put together by Wilson's Pharmaceutical. So जब हम ये कहते हैं it's a podcast and Wilson Pharmaceutical, so it automatically becomes a Willcast. So आज हम एक बहुत ख़ास मौजू पे बात करने लगे हैं. It's the leading cause of death all over the world. And yes, of course, it's coronary artery disease, ischemic heart disease, दिल के शरियानों की बीमारी. एक अंदाज़े के मुताबिक हर 1 मिनट में पाकिस्तान में एक शख्स को दिल का दौरा होता है या वो इस मर्ज़ में मुब्तला होता है. And unfortunately 2 से 2.5 मिनट में इस मर्ज़ की वजह से किसी की जान भी चली जाती है. So it's a serious issue. Aj, I'm extremely excited because we have with us a renowned cardiologist, Dr. Mohammad Salman Athar. He's a senior cardiologist, consultant cardiologist, and working as an HOD at DHQ Hospital, Toba Tek Singh. Welcome, sir. It's an honor to have you today. So I'll start with the same punchline, leading cause of death, coronary artery disease. क्या कहना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस तरह मदऊ करने का और इतने अहम टॉपिक के ऊपर बात करने का. नो डाउट जिस तरह शहरों में है, गांव में है, देहातों में है, हर जगह पर ये डिज़ीज़ इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है. हमारे यहाँ एक इलाका है जिसमें देही इलाका भी है, शहरी इलाका भी है. वहाँ पर लोग मज़दूर भी हैं, खेतों में भी काम करते हैं, शहरों में भी काम करते हैं, इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, बट वहाँ पर भी डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा है. इवन कि मैंने वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस में छोटी उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक होते देखा है. उनकी जब एंजियोग्राफी करते हैं तो पता लगता है इनको जो मेन आर्टरी उसकी जो एलईडी होती है वो भी बंद होती है अक्सर की. तो इट्स वेरी कॉमन. इसको हमने हर एक लेवल पर देखना चाहिए, छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक. छोटी उम्र से जब शुरू करते हैं तो बच्चों में भी बड़ों में भी थोड़ी सी जब यंग होते हैं लोग तो खाने पीने की आदतें हमारी इतनी ज़्यादा हो गई हैं. किताबें की दुकानें ना होने के बराबर हैं, खाने की दुकानें इतनी ज़्यादा हैं कि एक कदम उठाएं दूसरे कदम पर शवारमा पिज़्ज़ा, शवारमा पिज़्ज़ा. हमारे जवान ऑर्डर करते हैं पेप्सी और ये पीते रहते हैं, वहाँ पर बीमारी एक वजह ये भी बन रही है. बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने की है. आई थिंक इट हैज़ नाउ मोर टू डू विद द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल वी हैव. हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जिस तरह से हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, और यही एक वजह है कि जब हम केसेस कर रहे होते हैं और हमारे पास अपनी प्रैक्टिस में कई दफ़ा हमने देखा है कि इनिशियली वी थॉट इट वाज अ डिज़ीज़ ऑफ 50s and 40s, लेकिन अब हम 30 साल, इवन 25-28 साल की उम्र में लोग आ रहे हैं दिल के दौरे के साथ. तो
آپ نے اپنی پریکٹس میں بھی دیکھا ہوگا اور اکثر یہ لوگ آ کے سوال کرتے ہیں کہ یہ اتنی ینگ ایج میں یہ بیماری کیوں ہے اور اس کے عمل کیا ہے, واٹ از دا پروسیس, واٹ از دا پیتھولوجی, کیا کاز کر رہی ہے کہ یہ ینگ ایج کی طرف شفٹ ہو رہا ہے ٹرینڈ. اس پہ سر کچھ تھوڑا سا اس میں جو ہم نے دیکھا ہے, نمبر 1 تو ایک تو لائف سٹائل, جس طرح ہم نے کہا ہے سیڈیٹری زیادہ ہے, سہولتیں زیادہ ہو گئی ہیں, لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا ہے, کھانے پینے کے لیے محنت بالکل نہیں ہے ان کے پاس. ایون کہ گاؤں میں بھی لوگ تھوڑا سا بھی سفر کرنا ہو تو موٹر سائیکل گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں, فوراً چلے جاتے ہیں, چلیں جی سیر کوئی نہیں ہے. ورنہ پہلے وقتوں میں اتنا لمبا لمبا سفر پیدل کرتے تھے لوگ, اور شہروں میں بھی دوسرے گاؤں میں بھی سارا کرتے تھے, اور کھانا بڑا سادہ ہوتا تھا. اب کھانا ہمارا بڑا فاسٹ فوڈ ٹائپ آ گیا ہے, لوگ بڑے آرام سے کھاتے ہیں اور بیٹھ کر ان کا جو ہوتی ٹمی ہے وہ بنی جاتی ہے. اور سب سے اوپر جو ہمارا جو ہے یہ والا جینیٹکس, ہمارے ہاں اتنی زیادہ ڈیزیز عام ہے کہ جو ہمارا جتنے بھی ہم اس میں یہ ایک بات ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ ہمارا کولیسٹرول بھی نارمل ہے. تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نارمل کولیسٹرول ہوتا ہے, پر ان کا HDL کم ہوتا ہے, LDL بھی کم ہوتا ہے, تو پھر بھی ان کو اٹیک ہوا ہوتا ہے. سر اس طرح کے پیشنٹس میں آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے LDL لیولز کو لے کے؟ آج کل گائیڈ لائنز میں بھی بہت ذکر ہے کہ جو LDL کولیسٹرول ہے, LDL-C, آپ کیا خود ٹارگیٹ تو کر رہے ہیں؟ یہی ہے کہ جس کا بھی ہو اس کو 56 کے نیچے ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اراؤنڈ اباؤٹ 50-56. بالکل, پھر بھی ہو گائیڈ لائنز ہیں, پھر بھی اس کو پین ہو, اس کو کوئی ڈیزیز ہو چکی ہے, پھر بھی ہم اس کو اسٹیٹن لازمی دے دیتے ہیں. یہ نہیں کہ چھوڑتے ہیں ان کو کہ ہاں ابھی آپ اس کا 100 سے نیچے آ گیا, پہلے یہی ہوتا تھا کہ 100 والا ہے, اب تو اور نیچے کر لے کے جانا پڑتا ہے. ایویڈنس ہے ایتھروسکلیروٹک کارڈیو واسکولر ڈیزیز, کبھی اسٹروک ہے یا فالج ہوا ہے یا کوئی دل کا دورہ یا دل کے شریانوں کی بیماری ہے, ڈائبٹیز ہے, LDL-C 190 سے اوپر ہے, تو ان سب کو ہم نے کنٹرول میں لانا ہے. اور اگر کسی میں رسک فیکٹر زیادہ ہیں تو اب تو ٹارگیٹ 70 نہیں بلکہ اب تو کہتے ہیں 55 سے نیچے, ایز یو سیڈ ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. اس کے ڈائگنوزز میں جب ہم ڈائگنوز کرنے جاتے ہیں دیر آر موڈیلٹیز اویلیبل, اور خاص طور پہ جب ہم کسی شارٹ ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں اور جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ رسک از ہائی, پروبیبلٹیز ہائی, سو ہم کارنری اینجیوگرافی کی طرف جاتے ہیں. سو لوگ اس کو لے کے بہت سی مسکنسیپشنز بھی رکھتے ہیں. سو کیا امپورٹنس ہے اینجیوگرافی کرانے کی اور کرنے کی؟ اس میں جو ہمارا ایکسپیرینس ہے نا وہاں پر یہی ہے کہ پیشنٹ ایک آیا ہے, اس کو ٹپیکل پین ہے, وہ کہتا ہے جی میں 5 قدم چلتا ہوں تو چھاتی میں درد شروع ہو جاتی ہے, کھانے کے بعد مجھے تکلیف زیادہ ہوتی ہے. ہماری آپ ایکو کریں, جب ہم ایکو کرتے ہیں دیٹ از نارمل. جب ہم کہتے ہیں کہ اٹ از ڈیزیز دیئر, کہتے ہیں وہ کیسے جی, ایکو نارمل ہے, ECG نارمل ہے, شوگر نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہارٹ کی بیماری ہے؟ ہم نے کہا نہیں, بالکل آپ کی علامتیں ہیں اس طرح کہ اگر کوئی بندہ بتائے آپ کو جی آپ کا نام, ولدیت, ایڈریس, گلی محلہ, شہر, ملک, تو سیدھی شکل آپ کی میری ذہن میں آئے گی. اسی طرح ہارٹ ڈیزیز کی جو قسم ہے, اس کی تکلیف ہے, بتانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, خاص علامتیں ہوتی ہیں, خاص گلی محلہ اور ایڈریس ہوتا ہے, وہ آپ بتا رہے ہیں. ٹیسٹ چاہے جو مرضی غلط آئیں, نارمل ہوتے ہیں یوزلی. صرف ایک ٹیسٹ ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس اینجیوگرافی ہے. جب اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, پھر وہ 4-5 لوگوں کی جا کے رائے لینا شروع کر دیتا ہے. اتنی دیر میں کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ صحیح کہہ رہے تھے. پھر 6 مہینے بعد جو دوبارہ ملتے ہیں یہاں پر اسکار مارک ہوتا ہے. دیٹس بالکل سر, آئی تھنک بہت درست آپ نے بات کی ہے. اور کئی دفعہ ہم سب نے وٹنس کیا ہے, پیشنٹس آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو سکتا ہے, سو اینجیوگرافی کی ضرورت کیا ہے. اور بعض اوقات تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ایکو کر کے دیکھیں, اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں کسی اور نے بتایا کہ ایکو میں ہماری بیماری نہیں ہے, یا ایکو کے اندر جو ہمیں پرانا کوئی اسٹینٹ ڈالا تھا وہ ٹھیک ہے. سر میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ از اٹ پاسبل ٹو اسیس کورونریز ود دی ایکو؟ نو, ایبسولوٹلی 100%. اٹس اونلی سمٹمس اینڈ اینجیو. سو ویری رائٹ. سو یہ ایک چیز آئی تھنک اٹس اے پبلک اویئرنیس میسج آلسو کہ ایکو کارڈیوگرافی سے یہ چیز ممکن نہیں ہے. بالکل. اس کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. ہم ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز کی بات کرتے ہیں, اور جب ہم اینجیوگرافی کر کے دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں 100% کلیئر کرتا ہے کہ ہم اندر جا کے شریانوں کے اندر ڈائی ڈال کے اسیس کر رہے ہیں. سو ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ بیماری کرٹیکل ہے؟ وہ یہ پوچھتے ہیں سوال ہمارے پیشنٹس, ان کے اٹینڈنٹس, اور کب اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور یہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے بیماری کو میڈیسن سے ٹریٹ کرنا ہے یا آپ نے PCI کا ایک ٹرم یوز کرتے ہیں وہ کرنی ہے جس کو ہم عام زبان میں جو پلاسٹی کہتے ہیں, یا بائی پاس آپریشن.
اس میں زیادہ فیلڈ تو ماشاء اللہ آپ کا اس میں ہے. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کر سکتا ہوں جتنا مجھے علم ہے اس بارے میں. سمپلی یہ ہے کہ ایک تو علامتیں ہوتی ہیں. سمٹم پیشنٹ کی اتنی زیادہ ہے کہ آن مائلڈ ایگزرشن تھوڑی سی ہل جل کرنے کے ساتھ اس کو, یا کھانا کھانے کے بعد, یا ایون کہ لیٹنے کے ساتھ اس کو پین شروع ہو جاتی ہے, دیٹس ڈیکیوبیٹس. تو اس کو دیٹس اسٹرانگ کینڈیڈیٹ فار انٹروینشن, آئدر پی سی آئی اور بائی پاس, دونوں میں سے جو ہو سکتا ہے. آن دا اینجیوگرافی دے آر ڈفرنٹ کرائٹیریاز اس میں ہوتے ہیں, تو انٹروینشن والے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. مجھے جتنا سا علم ہے یہی ہے کہ پریشر ڈیمپ ہو پھر ہو جاتا ہے ویری سیریس ہے. فلو ٹائپ اس میں سلگش فلو ہو, تھوڑا فلو ہو پھر بھی ہو جاتا ہے. اسٹینوسس ٹائپ مور دین ایکسینٹرک لیجن ہو 90% سے زیادہ ہو پھر بھی وہ ساری چیزیں ہیں. اس میں اور بھی باقی کرائٹیریا ہیں. ویری رائٹ سر, بالکل آپ نے درست کہا. سو عام الفاظ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کٹ آف ہے کہ 70% سے کم اگر بیماری ہے ہم اس کو اینجیوگرافی پہ اگر ہم دیکھتے ہیں, اس کے بھی مختلف طریقے ہیں. ہم آئیبولکلی آنکھوں کے ذریعے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے, اس کو ہم میڈیکل تھیراپی پہ رکھ سکتے ہیں. اور اس سے زیادہ جو ہے وہ کرٹیکل بیماری ہے جس کو ہمیں ڈپینڈنگ کے آگے کتنی شریانوں میں بیماری ہے, کس شریان میں بیماری ہے, کیا اس کو ہم نے اسٹینٹ کرنا ہے اور کتنے اسٹینٹ کرنے ہیں, یا ہم نے اس کو بائی پاس آپریشن کی طرف لے کے جانا ہے, یا ہمیں یہ کیس اپنی ہارٹ ٹیم میں یا کیتھ کانفرنس میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ سرجنز بھی موجود ہیں, کارڈیولوجسٹ بھی موجود ہیں, اور ہم سب اس چیز کو کر رہے ہیں. ایک چیز جو ضروری ہے سر, دوائیوں کا استعمال, جب کسی کو ہارٹ کی تکلیف ہو جائے, کورنری آرٹری ڈیزیز میں وہ مبتلا ہو جائے, تو دوائیوں کی کتنی امپورٹنس ہے, ریگولرلی لینی چاہیے, کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کب تک دوائی لینی ہے. میڈیسن از دا کی رول, کیونکہ ایک مرتبہ ٹرائل ہوا تھا, اس میں انہوں نے دیکھا تھا, کرج ٹرائل میرا خیال تھا وہ والا, اس میں یہی دیکھا گیا تھا کہ اٹس ایکویولنٹ, جس میں ڈیزیز ہے اس میں انٹروینشن کریں یا نہ کریں تو اس میں ذکر آتا ہے. پر ہماری جو ادویات ہمارے دوست دیتے ہیں وہ منیمم ہوتی ہیں, اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتی ہیں, اپ ٹو دا ریکمنڈیشنس نہیں ہوتی ہیں. ایون کہ 10 ملی گرام اٹورواسٹیٹن ہاف بھی دے دیتے ہیں بعض لوگ, اے سی انہیبٹر 5 ملی گرام 1/4 بھی دے دیتے ہیں, ہاف بھی دے دیتے ہیں. اٹ شوڈ بی اپ ٹو دا ریکمنڈیشن, جتنی ڈوز شروع ہو. اسٹارٹ اسٹیٹن ود ہائی ڈوز, ٹیپر اٹ ڈاؤن, اینڈ دیٹس دا ریزن. ویری رائٹ سر. سو تھینک یو ویری مچ سر. آئی تھنک اس کے ساتھ ہم اپنے اس ویل کاسٹ کے اختتام کو پہنچے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا سر فار یور ٹائم. اٹ واز این آنر ٹو ہیو یو ہیئر, اینڈ ود دس آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹو سائن آؤٹ ناؤ. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ فرام مائی سائڈ.